बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब इसी हफ्ते यानी पिछले हफ्ते एक वकूआ होता है लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में। आसिफ जावेद नामी शख्स जो है वो अपने आप पे पेट्रोल छिड़कता है और ख़ुद को आग लगा देता है। सबके सामने वो जलना शुरू हो जाता है। इतनी देर में कुछ वकला या कुछ वहाँ के जो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने चादर लपेटी हुई है वो फौरी तौर पे पहुँचते हैं और उसके उसके जिस्म पे वो चादर लपेट देते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आग इतनी शदीद थी कि इतने में जितने देर में आग बुझाई जाती उसका जिस्म 80 से 90% तक जल चुका था जी। आसिफ जावेद ने एहतजाजन खुद को आग लगाई अहाता अदालत आलिया में, जहाँ बहुत बड़े बड़े जस्टिस साहबान बैठे हुए हैं, जहाँ बहुत आला पाए के वकला बैठे हुए हैं और जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। और आसिफ जावेद ने एहतजाजन जो ख़ुदकशी की उसकी वजूहात कुछ यूँ थी कि आसिफ जावेद नेस्ले कंपनी में मुबैना तौर पर मुलाजिम था। 2016 में इसको बगैर किसी वजह के एक शोकाज नोटिस दिया और उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। आसिफ जावेद ने इसकी अपील की अपनी लेबर कोर्ट में और लेबर कोर्ट ने 2019 में इसको बहाल कर दिया इस आर्डर के साथ कि जी 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसको दोबारा मुलाजमत पर रखा जाए। लेकिन शूमिए किस्मत ये हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं और हमारे मुल्क के इदारे हैं, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ये लेबर कोर्ट्स हैं, ये सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, ये होम्योपैथ अदालतें हैं, इनका हुक्म कोई नहीं मानता। वैसे तो आजकल हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी कोई नहीं मानता, लेकिन ये लेबर कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल है जिसे PST कहते हैं, फिर FST है फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, जिसमें मुलाजमीन जाते हैं अपने केसेस लेके और इनके हालात बहुत बुरे हैं। वो जो नेस्ले पाकिस्तान वाले हैं वो इस केस को लेकर चले जाते हैं जी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इस केस को 6 साल लग जाते हैं, फैसला नहीं होता। कहा जाता है आसिफ जावेद के 2 शादियां हैं, 5 या 6 बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। तंग आके आखिर उसने खुद को आग लगा दी और मरने से पहले उसने अपना एक बयान रिकॉर्ड कराया जो मेरे पास आया है, वो सुनिए। इसमें वो अपनी पूरी कहानी बयान कर रहा है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ जावेद मुखातिब हूँ पाकिस्तान के तमाम अरबाब इख्तियार, मीडिया नुमाइंदगान और नेस्ले में काम करने वाले अफराद से। मैं मजबूरन ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। पिछले 9 साल से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जो तकलीफ़ें, मुश्किलें और अजियतें सह रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो सब मैंने अपने दोस्त, अहबाब और करीबी लोगों से भी छुपा कर रखी थी। मगर आज हालात ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी कहानी सबके सामने रखूं। मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 10 साल नेस्ले पाकिस्तान में बतौर मुस्तकिल मुलाजिम वक्फ किए, जिसके नतीजे में नेस्ले पाकिस्तान ने मेरे और मेरे ख़ानदान की, मेरे बीवी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। 11 जुलाई 2016 को नेस्ले पाकिस्तान ने मुझे एक बेबुनियाद शोकाज के ज़रिए एक गैर कानूनी और नामुकम्मल इंक्वायरी में एक्स पार्टी करते हुए नौकरी से बरतरफ कर दिया। इस इलीगल डिसमिसल ऑर्डर को मैंने NIRC में चैलेंज किया, जहाँ मुसलसल 3 साल जदोजहद के बाद आज से 6 साल पहले कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया। ट्रायल कोर्ट NIRC ने मुझे नौकरी पर बहाल करते हुए 30 दिन में जॉब पे बहाल करने का ऑर्डर दिया और इनके डिसमिसल ऑर्डर को इलीगल, हार्श और अनजस्टिफाइड करार दिया। उसके बावजूद इन्होंने ऑर्डर पर अमल दरामद न किया और फुल बेंच NIRC में अपील दायर कर दी। अपील में स्टे नहीं मिला, इसी दौरान हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में रिट में ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन ने फिर ऑर्डर कर दिया कि सैलरी जमा करवाई जाए कोर्ट में, सैलरी डिपॉजिट बिफोर द NIRC ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। वो अपील भी खारिज हो गई 1.25-2 साल के बाद, और वो रिट भी इनकी खारिज हो गई। उसके बावजूद फिर भी इन्होंने एक और स्ट्रेटजी अपनाई। अब वो ट्रायल कोर्ट का जो रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर था और फुल बेंच का जो ऑर्डर था 3 रुकनी बेंच का, उसको फिर इन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट के ज़रिए चैलेंज कर दिया, जो अभी तक स्टिल वहाँ पे हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी और वहाँ पे अब मुसलसल तखीरी हरबों से काम ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वो रिट में तो कुछ नहीं निकलना। इंसाफ के इस सफ़र में मैं सब कुछ हार चुका हूँ। अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, 9 साल में 50 से 60 लाख रुपए केसों पर लगा दिए। मगर आज हाल ये है कि मेरे पास घर के राशन के पैसे नहीं हैं, मेरे पास किराया देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे 9 साल से स्कूल नहीं जा रहे, उनका क्या कसूर है? मेरे 6 मासूम बच्चों के
بنیادی حقوق سے محروم ان کو کر دیا گیا. میرے 6 بچے جو بنیادی تعلیم، بنیادی صحت کے حقوق سے محروم ہیں، جو ہر بچے کا حق ہوتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ سب جانتے ہیں یہ نسلے والے کہ یہ کیس جیت نہیں سکتے، بس مجھے عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں تاکہ میں تھک کے ہار مان لوں اور یہ اپنی طاقت کے نشے میں مجھے اور ذلیل کرتے رہیں. میں گزشتہ 9 سال سے انصاف کے لیے قانونی جنگ لڑ رہا ہوں. آج میرے پاس نہ وسائل بچے ہیں اور نہ امید. میری امید صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہے، وہ جو سب سے بڑا منصف ہے، جو حقدار کو اس کا حق دلانے والا اور ظالم کے ظلم کو مٹانے والا ہے. یہ پیغام میں اسی لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ میرے بعد میرا سچ دفن نہ ہو، میرا حق جھٹلایا نہ جا سکے. تو یہ میرا آخری فرض ہے کہ میں اپنی سچائی خود آپ تک پہنچاؤں تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ میں خاموش کیوں رہا، کہ میرے پاس کوئی اور راستہ تھا، میں نے اسے استعمال کیوں نہ کیا، میں نے اپنے حق کے لیے لڑنے کی کوشش کیوں نہ کی. براہ کرم میری پوری بات سن لیجیے گا. میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک میرا وجود اس ظالم نظام کے بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، جب تک میری سانسیں اس بے انصاف نظام کے بوجھ تلے دبنے سے پہلے چل رہی ہیں، جب تک میری زبان خاموشی کے اندھیروں میں دفن ہونے سے پہلے کچھ کہہ سکتی ہے، میں اپنی بات آپ تک، دنیا تک پہنچا دوں. کیونکہ شاید وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب میں بھی ان مظلوموں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں جو بولنا چاہتے تھے مگر بول نہ سکے. کیا آپ نے کبھی ایک زندہ انسان کو روز مرتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایک باپ کو اپنے بچوں کے بھوکے چہرے دیکھ کر بے بسی کے آنسو پیتے دیکھا ہے؟ اگر میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بعد کون ان معصوموں کو سنبھالے گا؟ کیا آپ دیکھ سکیں گے کہ ایک باپ کی لاش کے پاس اس کے بھوکے بچے بیٹھے رو رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو اپنی محنت، اپنی عزت، اپنے سال، اپنی عمر، اپنی زندگی گواتے دیکھا ہے؟ میں 9 سال سے اپنا حق مانگ رہا ہوں مگر ہر روز مجھے ذلیل کیا جاتا ہے. میری آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے. یہ صرف 9 سال نہیں ہے، یہ 3150 دنوں کی تذلیل ہے. یہ 100 سے زائد مہینوں کی ہر لمحہ جینے مرنے کی ایک ذلت ہے. میرا روزگار نسل نے چھین لیا، عدالتوں نے میرا صبر توڑ دیا، ظالم نظام نے میرا سب کچھ رون ڈالا. ہائی کورٹ میں میرا کیس کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے. ہر تاریخ نئی امید کو مٹی میں دفن کر دیتی ہے. میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں. میرا عقیدہ میرے اسلاف اہل سنت کے عقائد کے نظریات کے عین مطابق یہی ہے کہ خودکشی اسلام میں قطعاً حرام ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. ایک عرصے سے منت سماجت میں ان لوگوں کی کر رہا ہوں، نسلے والوں کی. یہ جو میڈم ہاجرہ ہے وہ HRM، اور فیصل ندیم کو میں نے میسج کیے ہیں، یاور علی سے میں نے بات کی ہے. ایک ہی میں نے ان کو دہائی دی ہے کم از کم اتنے پیسے دے دو میں خودکشی سے بچ جاؤں. مگر یہ سننا تو دور، رحم کھانے کو بھی یہ لوگ تیار نہیں ہیں. ان کی اپنے کوئی معاملات ہیں، لیکن یہ میرا حق دینے کی بجائے عدالتوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے مجھے ذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اب خدا نخواستہ میں کل کو مر جاتا ہوں تو پھر بھی تم کروڑوں روپیہ میڈیا مینجمنٹ پر خرچ کر دو گے، اب بھی تم لاکھوں روپیہ رشوتوں میں تم دے رہے ہو کیس کو التوا کرنے کے لیے، مگر تم مجھے میرا حق دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے گھر کا کرایہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اتنی بس مجھے صرف ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور وہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. وہاں وہ ریڈر ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ان کو ان کی مرضی کی ڈیٹیں دیتا ہے، اور ہر مہینے ایک نئی ڈیٹ، کبھی وہ ایسی ڈیٹ دیتا ہے جس ڈیٹ میں عدالت ہو ہی نہ وہاں پہ، اور وہ 4-5 سال سے وہ اسی تماشے میں لگا ہوا. اور یہ کورٹ، میں نے کئی دفعہ کیس وہاں سے ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا. واپس اسی کورٹ میں لے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ وہاں سے ہمیں ریلیف ملتا ہے، وہاں ہم ڈیلے کر سکتے ہیں. فیصلہ نہیں ہونے دے رہے، نہ فیصلہ ہونے دے رہے، نہ ہی وہ کیس کو کسی اور جج کے پاس جانے دے رہے ہیں. اچھا، پھر اس عدالت میں بھی دھوکے سے کام چلایا ہوا ہے. مطلب جو رٹ دائر کی ہے ان لوگوں نے، وہ بھی وہ محسن عباس کے کیس کے فیکٹس لکھ کر کہ وہ سیورل اس کو اپرچونٹیز دی تھی انکوائری میں، اس کو نوٹسز دیے تھے، اس نے کراس ایگزامن کیا وٹنس کو، یہ ساری وہ محسن عباس کی وہ پوری سٹوری اس میں ڈال کر رٹ دائر کی ہوئی ہے. اور مطلب میرے کیس کے وہ فیکٹس ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ کیس چلے گا. وہ سنے گا کوئی تو وہ پتہ چلے گا کس کے کیا فیکٹس ہیں. اس عدالت کو بھی مطلب انہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اللہ کا واسطہ بھائی، میری زندگی ہے، مجھ پر رحم کریں، میرے بچوں پر رحم کریں، میرا حق دلوانے میں آپ لوگ میری مدد کریں. اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی اور راستہ چننا پڑا، مجھے کوئی آخری قدم اٹھانا پڑا،
میری آپ سے التجا ہے کہ میرے بچوں کو میرا حق ضرور دلوائیے گا. میرا حق تھا، میری زندگی کی کمائی ہے یہ. مجھے انصاف، اللہ رب العزت سے امید ہے مجھے انصاف ملے گا. میں نے اپنا پورا کیس تمام ڈیٹیل کے ساتھ نیسلے لیبر رائٹس وائلیشن ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا. خدا را ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا کہ میرا جرم کیا تھا. شوکاز نوٹس میں اس کے سوا کہ میں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں شمولیت اختیار کی، اس کے علاوہ مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے. سرے سے کوئی الزام ہی نہیں ہے میرے اوپر. اس کمیٹی میں بھی صرف شامل ہونا میرا جرم ہے، یا کسی کمیٹی میں، ایک حکومتی سطح پر بنی کسی کمیٹی میں شامل ہونا اتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے جس کی اتنی بڑی سزا کسی کو دی جائے؟ بس اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعائیں کیجیے، میری مدد کیجیے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. السلام. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ آصف مرحوم کیا کہہ رہا تھا. آصف جل گیا، خودکشی کر لی، اور اس کے بعد میں نے اس اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ 80% جلنے والا نہیں بچتا. فوری موت نہیں ہوتی، لیکن سسک سسک کے وہ مرتا ہے. پورے جسم میں اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہی ہوا، انفیکشن ہوئی، اور آصف اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا. اور اس کے 6 بچے بھوکے پیاسے اس کی لاش کے پاس بیٹھ کر چیختے رہے، روتے رہے. کوئی نہیں پہنچا. نہ چیف جسٹس صاحب کو خیال آیا، نہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی بیان دیا، نہ چیف منسٹر نے کوئی بیان دیا. ان کے لیے تو وہ شہید ہوتے ہیں جن میں ان کا سیاسی مفاد ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پچھلی ایجیٹیشن میں ایک کانسٹیبل ایک میجر کے گھر میں گھسا تھا اور اس کو فائر لگ گیا تھا، اور اس پہ چیف منسٹر صاحبہ وہاں پہنچی، پوری مسلم لیگ نون کی قیادت ان کے گھر پہنچ گئی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رینجرز کے 6 جوان شہید ہوئے، وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچ گئے. وہاں جو ایک کانسٹیبل شہید ہوا تھا وہاں وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے. کہیں آپ نے بیان سنا ہے؟ کہیں آپ نے کسی کا بیان دیکھا ہے؟ کیا کسی چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہے؟ مر گیا آصف، ختم ہو گیا. ایسی بہت سی کہانیاں ہیں آصف نامی شخصوں کی جو اسی طرح رول رہے ہیں انصاف کے لیے. میں حیران ہوں کہ کون سا ملک ہے ایسا جس میں اس طرح سسک سسک کے لوگ مر رہے ہیں اور کسی کو پرواہ ہی نہیں. سب کو ایک ہی لسٹ ہے، اور وہ ہے کہ دولت اور حکومت، اس کے علاوہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. عام آدمی مرتا ہے تو مر جائے. اور اب اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ نسل پاکستان جیت گیا، عدالتیں جیت گئیں، وکلاء جیت گئے، حکومت جیت گئی، اور ہار گیا تو وہ ایک عام آدمی آصف نامی، آصف جاوید نامی، جس کے 6 بچوں کے سر پہ شاید ہاتھ بھی کوئی نہ پھیرے. میرا التماس ہے ارباب اختیار سے، خدا را میری التجا ہے چیف جسٹس صاحبہ سے لاہور عدالت عالیہ کی کہ اس کے کیس کا فیصلہ کرائیں. اور اس طرح کے ہتھ کنڈے جو کہ بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں اپنے مزدوروں کے خلاف، اپنے ملازمین کے خلاف، اس کو ختم کیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے ایسے کیسز میں تو اسے فوری طور پہ امپلیمنٹ کر دینا چاہیے. ہاں، اگر ہائی کورٹ اس کے خلاف جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو وہ خود بخود ملازمت سے ہٹ جاتا ہے. لیکن کیا جو نچلی عدالتیں ہیں وہ بیکار ہیں؟ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ صرف یہی ہے کہ بندہ اپنا گھر بیچ دے، گاڑی بیچ دے، سب کچھ بیچ دے، بیوی کے زیورات بیچ دے، اور اس کے بعد اینڈ میں پتہ چلے جی کہ عدالت عالیہ میں یا عدالت عظمیٰ میں کیسز کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا. میں ایک اور میں خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کو سے سزائے موت ہوئی تھی، اور کیس اس کا لگتا ہے جی 24 میں، اپریل 24 میں، اور پتہ چلتا ہے جی 2016 میں اس کو امپلیمنٹ ہو گئی سزا اس کی، وہ بری ہو گیا جی، لیکن سزا اس کی ہو گئی 2016 میں. کیس اتنا لیٹ نکلا. کیا فائدہ ایسے انصاف کا جہاں اتنے لیٹ فیصلے ہوتے ہیں؟ آپ نے آصف جاوید مرحوم کی باتیں سنی، اس کی زبان سے سنی آپ نے، اس کے بچوں کی تصاویر بھی آپ نے دیکھی. تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کون اس کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ کون جائے گا؟ اب کون اس کا کیس لڑے گا؟ شاید کوئی بھی نہیں. اور اس کے یتیم بچے در بدر ٹھوکرے کھائیں گے، کہیں سڑکوں پہ آپ کو بھیک مانگتے نظر آئیں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی عوام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے
کہ وہ اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ.